तहलका अंगेज खबर, अल्ताफ हुसैन हॉस्पिटल में ब्लड उन्हें लग रहा है, खून की अशद जरूरत। बड़ी अहम खबर देने वाला हूं आपको। एक बड़ी खबर हमारे सामने आ चुकी है और जो बात मैंने आपसे कही थी वो सच साबित हुई। स्टोरी पूरी क्या है जरा देखिएगा। एक बहुत बड़े आलिम दीन को इसलिए फांसी चढ़ाई गई कि उसका इजराइल से ताल्लुक था। ये हकीकत या फसाना, अहम खबर आपको देने वाला हूं ईरान के अंदर से। बलूचिस्तान का अफसोसनाक साहनिया, हर आंख नम। कराची में बड़े ऑपरेशन की तैयारियां, अफवाहें या हकीकत क्या है? अदालत के कटघरे में किसे लाया गया, क्यों लाया गया और महंगा क्या होने वाला है? जल्द से जल्द खरीद लीजिए, जितना खरीद सकते हैं खरीद लीजिए, या फिर ये अफवाह है, ये भी आज के प्रोग्राम में रखेंगे। कराची का एक और मुआहिदा, ये मुआहिदा कामयाबी की तरफ या नाकामी की तरफ, ये भी रखेंगे। इससे पहले कि मैं अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करूं, आज के प्रोग्राम में बहुत ही तहलका अंगेज खबरें देने वाला हूं। वो खबरें कि जिसका आपको इंतजार है और इंतजार था, लेकिन हर बार की तरह आपसे हमेशा दरख्वास्त करता हूं कि डरिए मत, झिझकिए मत। जब हम नहीं डर रहे, हम नहीं झिझक रहे और हम पर पाबंदियों के बावजूद जब हम बात कर रहे हैं, तो इतना हौसला तो आप भी रखिए कि चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और आखिर तक देखिएगा। बहुत अहम इन्वेस्टिगेशन स्टोरीज आपके सामने रखने वाला हूं, ज़रूर देखिएगा। अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं अपने परवरदिगार के शुक्र से। बहुत बड़ी और अहम खबरें आपको देने वाला हूं। कराची से लेकर पूरी दुनिया के अंदर अगर इस वक्त कोई खबर सबसे ज्यादा चल रही है या जिस पर आप लोग बात करना चाहते हैं या जिस पर आप हकीकत जानना चाहते हैं, तो वो खबर कौन सी है, यही आज का प्रोग्राम का अहम जुज़ है। अल्ताफ हुसैन साहब की तबीयत इंतहाई नासाज है। ये तस्वीर जरा गौर से देखिए। इस तस्वीर में आपको क्या नजर आ रहा है? इस तस्वीर के अंदर आपको नजर आ रहा होगा कि अल्ताफ हुसैन साहब बिस्तर पर मौजूद हैं, आंखें बंद है, मशीन चल रही है और इस तरफ आप देखिए तो आपको नजर आएगा कि उन्हें खून की बोतलें लग रही है। क्या हालात हैं, क्या वाकयात हैं, और आपको मैं सही तफसीलात, सारी मालूमात देने वाला हूं प्रोग्राम में। इस सारी तफसीलात को हम आपके सामने रखेंगे कि हुआ क्या है, उसके बाद क्या बड़े फैसले हो रहे हैं, क्या तवक्कुआत की जा रही है, किसका क्या रद्द अमल आ रहा है, कौन क्या दुआ कर रहा है या कौन किस बात को चाह रहा है, ये सारी तफसीलात आज के प्रोग्राम में शामिल होगी। लेकिन उससे पहले कुछ और खबरें भी बहुत ही साथ साथ हम पहले बात करते हैं उस पर। और खबरें ये हैं कि सबसे पहले इस एक तस्वीर को देखिए। ये तस्वीर आपको सोशल मीडिया पर नजर आ रही होगी और इसमें यह लिखा हुआ नजर आता है कि ईरान के अंदर एक आलिम दीन को फांसी की सजा दी गई है। ये आलिम दीन दर हकीकत एक यहूदी मोसाद का एजेंट था जो 15 साल से ईरान के अंदर मौजूद था और जो ये कोशिश कर रहा और ये इसने अपना एक हल्का बनाया हुआ था। ये मजहबी तौर पर अपने आप को बहुत बड़ा आलिम दीन तस्वुर करता था। और अब जब ये ईरान और इजराइल की जंग हुई, जब ईरान ने बहुत सारी मालूमात को इकट्ठा किया, तो उसमें इस शख्स का भी नाम आया कि ये मोसाद के लिए बाकायदा वहां पर एजेंट के तौर पर काम कर रहा था। इसका नाम बताया गया कि शेख इमामी महदी नाम इसका बताया गया। अब क्या वाकई में इसे कत्ल किया गया है, वाकई में इसको सजा दी गई है? ये सोशल मीडिया पर चलने वाली बहुत ही अहम तस्वीर को जाना जा रहा है। हमने राब्ता किया इस हवाले से तमाम ईरान के अंदर मौजूद कई अपने सहाफ़ी दोस्तों से और हमने ये जानने की कोशिश की कि आखिर ये मोसाद का नेटवर्क किस तरीके से ये एक इमाम के तौर पर, यानी कि एक आलिम दीन के तौर पर किस तरीके से वहां पर निज़ाम चला रहा था। तो हमें एक तहलका अंगेज कहानी सामने आई। तहलका अंगेज कहानी ये सामने नजर आई कि दर हकीकत अभी तक किसी भी इस इजराइल जंग के बाद ईरान के अंदर किसी भी आलिम दीन को मोसाद के साथ रवाबित के हवाले से गिरफ्तार नहीं किया गया। अब आप भी चौंक गए होंगे,
آپ بھی حیرت ہوں گے, آپ کے بھی واٹس ایپ پر یہ میسیج آیا ہوگا کہ اس کو پکڑا گیا. جب ہم نے اس تصویر کو جانچنے کی کوشش کی تو ہمارے ہاں سے چیٹ جی پی ٹی سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ اس تصویر کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس یعنی اے آئی سے بنایا گیا ہے, اے آئی سے بنایا گیا ہے. اور جب ہم نے معلومات تمام جگہوں پر باقاعدہ ایرانی میڈیا سے معلومات حاصل کی, صحافیوں سے معلومات حاصل کی, تو ہمیں پتہ چلا کہ ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا, بلکہ جو واقعات ہوئے, رونما ہوئے, اس میں بڑی ہی تہلکہ انگیز کہانی سامنے آئی ہے. اور اس میں یہ کہانی نظر آئی ہے کہ اس میں زیادہ تر جو لوگ موساد کے ساتھ کنیکشن میں تھے, جنہوں نے اس دن وہاں پر ایران کے اندر سے ڈرون اڑائے تھے, ان میں سے اکثریت کا تعلق افغانستان سے تھا اور وہ افغانی تھے. جس کے بعد ایران کے اندر ایک بہت بڑا آپریشن شروع کیا گیا ہے اور وہاں سے افغانیوں کو چن چن کر باہر نکالا جا رہا ہے. پچھلے صرف اور صرف 25 دن کے اندر 3.5 لاکھ سے زیادہ افغانیوں کو نکالا جا چکا ہے, ڈھونڈا جا رہا ہے. گلیوں محلوں کے اندر جو بھی افغانی نظر آ رہا ہے اسے واپس بھیجا جا رہا ہے. لیکن یہ جو تصویر نظر آ رہی ہے, اس تصویر کو جب ہم نے گوگل پر بھی سرچ کیا کہ کوئی ایسی گرفتاری ہوئی ہے, تو وہاں سے بھی ہمیں انکار میں جواب ملا. یہ باتیں بالکل 100% میں آپ کو شیورٹی کے ساتھ بتا رہا ہوں کہ یہ جو جس طرح کی بہت ساری افواہیں اس وقت پھیل رہی ہیں, اس میں در حقیقت کا تعلق ہی نہیں ہے, اس میں جھوٹ پھیلایا جا رہا ہے. اچھا, یہ جھوٹ کا سلسلہ صرف اور صرف وہاں پر نہیں چل رہا, بلکہ پاکستان کے اندر بھی بہت ساری ایسی خبریں, من گھڑت کہانیاں بنائی جا رہی ہیں کہ جو جھوٹ پر مبنی ہیں. لیکن اس سے بھی بڑھ کر ایک اور بات جس کی میں نے آپ سے کہا تھا, آپ کو یاد ہوگا, جو لوگ مجھے بار بار روزانہ کی بنیاد پر دیکھتے ہیں انہیں معلوم ہوگا کہ ہم ہمیشہ آپ کو وہ خبر دیتے ہیں جو کسی کے پاس نہیں ہوتی. میں نے آپ سے یہ بات کہی تھی کہ یہ جو خبر آئی تھی کہ جس میں آصف علی زرداری صاحب کو صدارت کے عہدے سے ہٹانے کی بات کی جا رہی ہے, اور جس میں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ جناب ان کی جگہ پر کوئی اور آئے گا وہاں پر, اور آئے گا, یہ آپ کو معلوم ہے مجھ سے زیادہ بہتر. لیکن ٹھہریے ذرا, میں نے آپ کو یہ خبر 11 محرم پیر کے دن دی تھی کہ اس حوالے سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ محسن نقوی صاحب ایک اہم پیغام لے کر آئے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت کے لیے, اور ان کو یہ بتانے کے لیے آئے ہیں کہ اس وقت پاکستان کی عسکری قیادت کا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے کہ جہاں سے یہ اسے ہٹایا جا رہا ہو. اور اب میری اس بات کی توثیق ہو گئی. توثیق اس طریقے سے ہو گئی کہ آپ یہ ٹویٹر اکاؤنٹ دیکھیے. اس ٹویٹر اکاؤنٹ پر واضح طور پر محسن نقوی یہ بات کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ جناب ایسا کوئی معاملہ نہیں. محسن نقوی کے اس وقت محسن نقوی کو جو سب سے زیادہ قریبی تعلقات سمجھے جاتے ہیں وہ پاکستان کی موجودہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کے بڑے قریبی تعلقات جانے جاتے ہیں, اور یہ بات سمجھی جاتی ہے کہ ان کے بیان کو وہیں سے سمجھا جائے, اور اس بارے میں انہوں نے بڑا وضاحتی بیان دیا ہے کہ ایسا نہیں ہو رہا ہے. تو کیا پاکستان پیپلز پارٹی اس پر اعتبار کرنے کے لیے تیار ہے؟ سیاست کے میدان پہ پاکستان پیپلز پارٹی کو, غور سے سنیے گا میری بات, سیاست کے میدان میں پاکستان پیپلز پارٹی کو 55 سال ہونے والے ہیں. وہ ایک ایک بات کو بہت اچھی طریقے سے جانتی ہے. اب پاکستان پیپلز پارٹی ہر جگہ سے خبر لے رہی ہے اور ہر جگہ سے معلومات لے رہی ہے, اور پاکستان پیپلز پارٹی اب اپنے آپ کو تیار بھی کر رہی ہے کہ اب ان کے پاس آپشنز کیا کیا ہیں اور وہ کس کس طریقے سے آپشنز کو استعمال کر سکتی ہے. کیا وہ اس بات پر یقین کر لے؟ لیکن یقین نہیں کر رہی پاکستان پیپلز پارٹی. اسی لیے تو محسن نقوی صاحب کو بیان دینا پڑا اس ملاقات کے بعد بھی, اور اوپنلی کہنا پڑا کہ ایسا کچھ نہیں ہے, ایسا کچھ بھی نہیں, اور داری صاحب کو نہیں ہٹایا جا رہا. تو یہ کھیل اب پاکستان پیپلز پارٹی ٹرسٹ کے ساتھ ساتھ, ٹرسٹ رکھے یا نہ رکھے کے ساتھ ویریفیکیشن کی طرف بھی جا رہی ہے, اور وہ ویریفائی کر رہی ہے کہ جناب اگر ہم یہ ٹرسٹ بھی کرتے ہیں, دیکھیں دونوں لفظوں میں بڑا فرق ہے, آپ اعتبار بھی کر رہے ہیں اس خبر پر اور ساتھ ساتھ آپ اس خبر کو ری چیک بھی کروا رہے ہیں, اور وہ ری چیک کروانے کے لیے تیاری چل رہی ہے. بڑی اہم بات آپ کو بتا رہا ہوں میں, اگر آپ کو میری خبر پر یقین نہ آئے تو آپ جا کر کسی کو بھی, آپ کو کچھ دنوں میں بات کا اندازہ ہو جائے گا جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں, کہ وہ اب اپنے آپ کو دیکھ رہی ہے کہ آئندہ کا نظام کیا ہوگا, معاملات کیا ہوں گے, انہیں کس طریقے سے چلنا ہے. اب فی الحال پاکستان پیپلز پارٹی اس بات میں ویریفائی ہونے کے بعد ٹرسٹ کرنے لگی ہے کہ ہاں آصف علی زرداری صاحب کو فی الحال کوئی ایسا خطرہ موجود نہیں ہے. یہ میں آپ کو پکی خبر دے رہا ہوں. اب آگے سنیے, اگلی خبر کی طرف آئیں. اگلی خبر اس سے زیادہ اہم ہے. بلوچستان کے اندر خون کی ہولی مسلسل کھیلی جا رہی ہے, چن چن کر لوگوں کو قتل کیا جا رہا ہے.
سوال بہت اہم ہے وہاں پر حکومت پاکستان پیپلز پارٹی کی ہر واقعے کے بعد یہ بات کہی جاتی ہے کہ اب ناحق خون نہیں بہے گا کسی طرف بھی. ہر بار کہا جاتا ہے کہ وہاں پر لوگ لاپتہ نہیں ہوں گے, وہاں پر کہا جاتا ہے کہ لوگوں کو چن چن کر نہیں مارا جائے گا چاہے کسی بھی طرف سے ہو, اور آپریشن بڑا سخت ہو رہا ہے. لیکن کیا سرفراز بگٹی اب تک وہاں پر امن و امان قائم کرنے میں کامیاب ہو سکیں؟ جو لوگ وہاں پر محنت مزدوری کرنے جاتے ہیں ان کو چن چن کر قتل کیا جا رہا ہے, تو کیا ابھی تک سرفراز بگٹی کی حکومت وہاں پر کسی کو یقین دلانے میں کامیاب ہو سکیں؟ چلیے, جعفر ایکسپریس کے واقعے کے بعد مہرنگ بلوچ اریسٹ, لیکن امن کیوں قائم نہیں ہو رہا؟ امن کیوں قائم نہیں ہو رہا؟ لوگوں کی جان اور مال کا تحفظ یقینی کیوں نہیں بنایا جا رہا؟ وہ کون سی جگہ ہے جہاں غلطی ہو رہی ہے, یا وہ کون سی جگہ ہے کہ جسے خامی کو پر نہیں جا سکتا؟ بلوچستان کے اندر دہشت گردوں کی کارروائیوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے, دوسری طرف خیبر پختونخوا کے اندر دہشت گردی کی وارداتوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. پچھلے دنوں بلال بھٹو زاری نے کہا کہ پاکستان دہشت گردی سے براہ راست متاثر ہو رہا ہے, تو اس متاثرہ جگہ پر آخر ان کی حکومت کنٹرول کیوں نہیں ہو پا رہا؟ سوچئے گا اس بات پر. بہت سارے سوالیہ نشان ہیں, اس پر میں الگ ویلاگ کروں گا, لیکن یہ افسوسناک سہانیاں پیش آیا ہے. اب آئیے ایک اور بڑی خبر کی طرف. 4 بڑی خبریں اور دینے والا ہوں. میں نے آپ کو پروگرام کی ابتدا میں یہ بات بتائی, لیکن ایک اور خبر پہلے دے دیتا ہوں, اور وہ خبر یہ ہے کہ جو میں نے آپ سے کہا تھا کہ آفاق احمد صاحب مسلسل اب انٹریاں دے رہے ہیں ڈسٹرکٹ سینٹرل کے اندر, اب میں آپ کو ایک اور خبر دے رہا ہوں, اور میں نے آپ کو پچھلے ہفتے خبر دی تھی کہ یہ ہفتے کے آخر میں آپ کو اندازہ ہو جائے گا. ابھی وہ لیاقت آباد کے پروگرام میں شامل ہے, شہدائے اردو میں, اور اب میں آپ کو خبر جو دے رہا ہوں آپ صرف کل تک کا انتظار کیجئے. اگلے 24 گھنٹوں کے اندر آپ کو ایک بڑی خبر ملنے والی ہے, بڑی خبر ملنے والی ہے ان کے حوالے سے. یہ میں آپ کو بہت ہی وثوق کے ساتھ کہہ رہا ہوں, اور پھر میں آپ کو بتاؤں گا جو خبر میں نے پچھلے ہفتے آپ کو دی تھی وہ کس طریقے سے سچ ثابت ہو رہی ہے, کس طریقے سے بالکل ٹھیک ثابت ہو رہی ہے. ایک اور بڑے معاملے پر آتے ہیں, ایک اور بڑی خبر کی طرف آتا ہوں, اور وہ خبر یہ کہ میں نے جس طریقے سے اپنے پروگرام کے ابتدا میں آپ سے کہا کہ الطاف حسین صاحب کی طبیعت ناساز ہے. 10 جولائی در حقیقت ہمارے پاس اطلاع ہے 9 جولائی کی. 9 جولائی کو الطاف حسین صاحب کی طبیعت ناساز ہوئی, اور ناساز ہونے کے بعد پھر انہیں سانس لینے میں تکلیف محسوس ہو رہی تھی, جس کے بعد جس ڈاکٹر کے پاس وہ چیک اپ کرواتے ہیں ناردرن لندن کے اندر, وہاں پر وہ گئے, اور ڈاکٹر نے انہیں فوراً ایڈمٹ ہونے کا کہا. جب ان کی ابتدائی رپورٹ سامنے آئی ہے, تو اس کے بعد جب آپ کو یہ پہلی تصویر نظر آ رہی ہے کہ جس میں صرف ان کے اوپر اگر آپ دیکھیں تو ان کی آنکھیں بند ہیں, اور وہ آکسیجن لگائے ہوئے, آکسیجن انہیں دی جا رہی ہے, مصنوعی آکسیجن انہیں دی جا رہی ہے. اس کے بعد جب چیک اپ ہوئے, مختلف ٹیسٹ ہوئے, ای سی جی ہوئی ہے ان کی, جس کے بعد انہیں کہا گیا کہ انہیں بلڈ کی یعنی کہ خون کی بھی کمی کا سامنا ہے. جس کے بعد آج جب میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں تو 11 تاریخ کو, اب آپ یہ تصویر دیکھیے, دوسری والی تصویر, کہ جس میں آپ کو یہ نظر آ رہا ہوگا کہ وہ اس وقت موجود ہے ہاسپٹل کے اندر, ان کے بی پی کو اور تمام چیزوں کو مسلسل نوٹ کیا جا رہا ہے, اور نوٹ کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بلڈ لگتا ہوا واضح طور پر نظر آ رہا ہوگا کہ انہیں خون کی بوتلیں لگ رہی ہیں, خون کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے. ہم نے اس حوالے سے جو رابطہ کیا, اور ہم نے ایم کیو ایم لندن کی رابطہ کمیٹی سے اور مختلف لوگوں سے رابطہ کیا, تو اس بات کی اطلاعات ہیں کہ ابھی اس وقت جب میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں ان کی طبیعت بہتر ہے, اس کنڈیشن میں نہیں ہے کہ جس میں پرسوں تھے, لیکن ابھی مختلف رپورٹس کا انتظار کیا جا رہا ہے کہ آخر اس ساری کی وجوہات کیا ہیں, کہ آخر کیوں انہیں سانس لینے میں مسئلہ ہو رہا تھا, اور کیوں انہیں خون کی کمی یا کمزوری ہوئی ہے. ابھی اطلاعات کے مطابق وہ کچھ دن ہاسپٹل میں رہیں گے. دوسری طرف ظاہر سی بات ہے, اب ایم کیو ایم کی صورتحال, ایم کیو ایم لندن کی صورتحال اس وقت انتہائی خراب ہے, تو جس کی بنیاد پر وہاں پر ان کے علاج معالجے کے لیے بھی رقوم کی ضرورت ہے, جس کے لیے باقاعدہ ایم کیو ایم کی رابطہ کمیٹی کے ابھی کے سربراہ مصطفیٰ عزیز آبادی صاحب نے درخواست بھی کی ہے کہ انہیں فنڈز کی اس وقت ضرورت ہے ان کے علاج کے لیے. یہ صورتحال انتہائی گھمبیر ہے, لیکن میں انتظار کر رہا تھا کہ کیا ان کی عیادت کے لیے جو خود ایم کیو ایم لندن کی رابطہ کمیٹی ہے, انہوں نے تو دعاؤں کے لیے کہا ہے, لیکن اس وقت ایم کیو ایم پاکستان کے جو
ابھی تک انہیں بانی تصور کرتی ہے صحیح، اور ان کے دیگر حصے اس حوالے سے کیا اسٹیٹمنٹ سامنے آتا ہے، تو میں ابھی تک انتظار میں ہوں کہ وہاں سے کوئی اس حوالے سے اسٹیٹمنٹ سامنے نہیں آیا ان کی طبیعت کی ناسازی کے حوالے سے یا ان کے دیگر معاملات کے حوالے سے۔ مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے کہ خالد مقبول صدیقی صاحب کی جب والدہ کا انتقال ہوا تو میرے خیال سے الطاف حسین صاحب نے شاید تعزیت کی تھی، تو ابھی دیکھ میں یہ رہا تھا، انتظار کر رہا ہوں اس بات کا کہ یہ خبر، ظاہر ہے بانی تو وہ ایم کیو ایم کے ہے نا، تو اب اس حوالے سے کیا اسٹیٹمنٹ وہاں سے آتا ہے، یہ بیانات بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ لیکن جو ایم کیو ایم لندن کی رابطہ کمیٹی ہے ان کی مطابق ابھی ان کی طبیعت ذرا سی بہتر ہوئی ہے، مزید ان کے ٹیسٹ کا انتظار کیا جا رہا ہے، اس کے بعد ڈاکٹرز کی سجیشن کے مطابق پھر فیصلہ کیا جائے گا کہ مزید ٹریٹمنٹ کیا کرنا ہے یا کیا صورتحال وہاں پر رہے گی۔ یہ ہے ابھی تک ان کے حوالے سے خبر۔ ایک اور خبر کی طرف چلتے ہیں۔ مافیا کنٹرول دن بدن بڑھتا جا رہا ہے، اور جس طریقے سے میں نے اپنے پچھلے پروگراموں کے اندر کہا تھا کہ کس طریقے سے 7.5 لاکھ چینی یہاں سے بھیجی گئی اور اس کے بعد اب 7.5 لاکھ چینی ہی منگوائی جا رہی ہے، اور اس 7.5 لاکھ چینی کو مہنگے داموں فروخت کیا جائے پاکستان کے اندر، اسی لیے پاکستان کے اندر چینی کی قیمتیں بڑھ رہی ہے۔ وہ چینی کی قیمت جو کہ ایک مہینے پہلے 142 روپے تھی، آج وہ کراچی کے اندر چینی کی قیمت 200 روپے ہو چکی ہے۔ یہ مزید بڑھے گی، یہ مزید بڑھائیں گے تاکہ جب وہ اب اسی بڑھانے میں جب تک وہ امپورٹ والا انہوں نے بہانہ جو کیا ہوا ہے تب تک جو چینی کا اسٹاک موجود ہے اسے ہائی ریٹ میں بیچا جائے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ کم از کم 100 ارب روپے کا اسکینڈل ہے۔ کتنے کا؟ 100 ارب روپے کا اسکینڈل ہے۔ اس میں چینی مافیا کم از کم 100 ارب روپے کا منافع کمائے گی، اور میں نے آپ کو سیدھی سیدھی کیلکولیشن بتائی تھی۔ 7 لاکھ ٹن ہے، میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ 7 لاکھ ٹن کو ایک ٹن میں 1000 کلو ہوتا ہے۔ 7 لاکھ ٹن کا مطلب آپ واضح طور پر سمجھ سکتے ہیں کہ یہاں پر اس کا مطلب ہو جائے گا 75 کروڑ کلو چینی، اور 75 کروڑ چینی میں اگر آپ 50 روپے 100 روپے کا بھی منافع آپ رکھ رہے ہیں تو آپ سمجھیے کہ 1 ارب روپے کے قریب کا یہ منافع یہ کمانے کی طرف جا رہے ہیں۔ بلیک میل، مافیا اور حکومت بے بس۔ حکومت بے بس، یا حکومت کا ہی فیصلہ تھا کہ پہلے چینی بھیجو پھر بلاؤ۔ تو اگر یہاں پر کراچی کے اندر ایک بڑے آپریشن کی تیاریوں کی جو بات کہی جا رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ یہ ایس بی سی اے والے ہیں، وہ تو ہے، لیکن اس کے پیچھے پھر پورے سسٹم کو پکڑا جائے نا۔ اب کل کیسے پکڑا انہوں نے جو ڈسٹرکٹ ساؤتھ کے جتنے بڑے آفیسر تھے ان کو پہلے ایس بی سی اے بلایا، بولا آؤ میٹنگ کریں گے، آؤ میٹنگ کریں گے۔ سسپینس، میٹنگ کے لیے بٹھایا گیا، پولیس کو بلایا گیا، اور پولیس کو بلا کر پھر انہیں اریسٹ کیا گیا، گرفتار۔ آج عدالت میں ان کو پیش کیا گیا، یہ فوٹیج دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد یہ خبر آئی کہ جناب کراچی میں ایک بڑا آپریشن ہوگا۔ تو بڑا آپریشن تو اس صورت میں ہوگا کہ جب سب لوگوں کو پکڑا جائے۔ یہ اصل لوگ تھوڑی تھے، مجھ سے پوچھ لیجئے، میں آپ کو لسٹ دیتا ہوں، کراچی کا بچہ جانتا ہے کس کس کے پاس کون کون سے لسٹیں موجود ہیں جو اصل مافیا کے سرگنائی۔ ان 3 سال والوں کا نہیں، پچھلے کئی سالوں کا دیکھیے آپ ڈیٹا تو آپ کو پتا چلے گا کہ کتنی عمارتیں۔ میں تو کئی بار کہہ چکا ہوں کہ ایک چھوٹا سا زلزلہ، چھوٹا سا معاملہ آپ کے آدھے شہر کو زمین بوس کر دے گا۔ ان سب کو سزائے موت ملنی چاہیے جو دوسروں کی موت کے سوداگر ہیں، جو دوسروں کی موت کو بیچتے۔ پکڑیے ان سب لوگوں کو۔ میں آپ کو بتاتا ہوں اس وقت کس کے دفتر کہاں پر موجود ہے۔ وہ پورا سسٹم آج بھی کراچی کے اندر گھوم رہا ہے، آپ کو نہیں پتا، سب کو پتا ہے۔ کیا آپ اس بلڈر مافیا کو نہیں پتا کہ اس نے کتنے پیسے کس کو دیے؟ کیا مختلف لوگوں کو، مختلف پولیس کو، ایس بی سی اے کو، اداروں کو نہیں معلوم کہ وہ لوگ کہاں کہاں گھوم رہے، کہاں کہاں بیٹھے ہوئے؟ نہیں معلوم تو مجھ سے پتہ لے لیجیے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ آلٹرنیٹ بھی تو دیں۔ پھر اگر آپ کہتے ہیں یہ عمارت زمین بوس ہے تو آلٹرنیٹ دینے کے لیے آپ کو موت پڑ جاتی ہے۔ وہ ہم نہیں کر سکتے، وہ ہم نہیں کر سکتے۔ حکومت جب اپنا ہاتھ اٹھا لے کہ ہاں غلطی بھی ہوئی اور ہاتھ بھی نہیں اٹھا سکتے، وہی وزراء تو بیٹھے ہوئے ہیں آج بھی کابینہ کے اندر۔ اگر نہ ہو تو پوچھ لیجئے مجھ سے، کہ جو ان پورے دور کے اندر وزیر رہے ہیں، وزیر بلدیات، جن کی مرضی کے بغیر یہ معاملات ہو نہیں سکتے۔ لیکن چھوٹے چھوٹے لوگوں کو پکڑ کر
بڑی بڑی سرخیاں بنانی ہیں، چھوٹے چھوٹے لوگوں کو پکڑ کر بڑی بڑی سرخیاں بنانی ہیں، تاکہ اس بڑی سرخیوں کے پیچھے بڑے نام سارے چھپ جائیں۔ یہ چل رہا ہے یہاں کسی مافیا کو، یہ 200 روپے جنہوں نے بڑھائے ہیں، یہ 100 ارب روپے کا ایک ساتھ منافع کمایا ہے، پکڑیے نا۔ نہیں پکڑ سکتے، کون پکڑے گا؟ بے بسی، لاچاری کی بڑی مثال ہے یہ، اور بے بسی اور لاچاری سے زیادہ مفادات ہے۔ بے بس اور لاچار تو یہاں کی عوام ہے۔ خیر، پھر کبھی اس پر گفتگو کروں گا، ابھی کے لیے دیجیے گا اجازت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو خوش و خرم رکھے، آباد رکھے، کامیاب رکھے، اور تمام مشکلات سے بچائیں۔ چینل ضرور سبسکرائب کیجیے گا اس سے پہلے کہ پابندی لگے۔ البتہ آج ہائی کورٹ نے جن یوٹیوبرز پر پابندی لگی تھی ان کے حکم کو معطل قرار دیا گیا ہے، لیکن دلی دورس، آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ اجازت دیجیے گا، اللہ نے کے بعد۔